अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने चौथा रुकू पढ़ा था। आज आप इंशाअल्लाह ताला 5वें रुकू का तर्जुमा, उसका नाजरा और मुख्तसर सी तफसीर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याया फत्तकून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरूना अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इसका नाजरा मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आप इसके मुताबिक अपना नाजरा दुरुस्त कर लें। जो इसमें टर्म्स यूज़ हुई हैं, जैसे इख्फा है, इजहार है, किस लफ्ज़ को लंबा करना है, किस पर गुन्ना करना है, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसको अच्छी तरह से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब शुरू करते हैं इसका तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, निअमती अल्लती, मेरी वो नेमतें, मेरे वो एहसानात, अल्लती वो जो, अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम की तुम पर, व औफू बिअहदी, और पूरा करो मेरे अहद को, व औफू बिअहदी, और पूरा करो मेरे अहद को, ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, व इय्याया फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरो। बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। इसराइल क्या है? इसराइल दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, इसरा और ईल। इसका मानी होता है अल्लाह का बंदा। जैसे अरबी में हम अब्दुल्ला कहते हैं ना, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, इसी तरह इसराइल कहते हैं अल्लाह के बंदे को। ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, तो उनकी औलाद बनी इसराइल के लक़ब से मशहूर हो गई। यहाँ पर ख़ास तौर पर यहूद मुखातिब हैं। अल्लाह ताला उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि मेरे वो एहसानात, वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर किए। वो क्या एहसानात थे जो अल्लाह ताला ने उन पर किए? सूरह बकरा में ही आप पढ़ेंगे पहले सिपारे में इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से एहसानात उन पर किए। फ़िरौन से निजात दी, फ़िरौन ने उनको ग़ुलाम बना कर रखा हुआ था। फिर समुंदर को फाड़ कर उनके लिए रास्ता बनाया, फ़िरौनियों को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। फिर उनके लिए मनो सलवा नाज़िल फरमाया, फिर उनके लिए पत्थर से पानी निकाला। उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई। बादलों का साया अल्लाह ताला ने उन पर किया। इस तरह के बहुत से एहसानात का ज़िक्र है जो उन पर किए गए थे ख़ास तौर पर। तो अल्लाह ताला अपने वो एहसानात याद दिला के उनको कहते हैं कि मेरे अहद को पूरा करो। कौन सा अहद अल्लाह ताला ने उनसे लिया था जिसको पूरा करने का अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने उनसे उनके रसूलों के ज़रिए से ये अहद लिया था कि जो भी नबी आखिर ज़मा आएंगे उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। उस वादे का यहाँ पर ज़िक्र है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे उस वादे को पूरा करो। ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को।
اللہ تعالیٰ کون سا وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ جو میں پورا کروں گا. اللہ نے کون سا وعدہ پورا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے نا تو میں تمہارے وہ بوجھ جو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر لاد دیے گئے ہیں، وہ تم سے دور کر دوں گا، تم سے ہٹا دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. اور آمینو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلتو میں نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اور نہ تم ہو اول کافر بہ اس کے پہلے انکار کرنے والے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی سی. وإیایا اور صرف مجھے سے فاتقون پس تم ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ. قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب، یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے. کوئی کتاب من جانب اللہ ہے، اس کی کسوٹی یہی ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی بلکہ ان کی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ تم ہو پہلے انکار کرنے والے اس کے، تم اس کے پہلے انکار کرنے والے اولین کافر نہ ہو. کیوں؟ ان کی کتابوں میں پہلے ہی لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، آپ کے والد کا کیا نام ہوگا، آپ کا کیا نام ہوگا، آپ کہاں ہجرت کریں گے. تو یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انکار کرنے والا نہ بنو، باوجود اس کے کہ تم جان چکے ہو. ولا تشترو اور نہ تم خریدو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت. تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا کا تھوڑا سا فائدہ. دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے میری آیات کا سودا نہ کرو. اشترا کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا حروف ازداد میں سے ہے، خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے فکرے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ خریدنا لگنا ہے یا بیچنا لگنا ہے. اور بی میں نے بتایا تھا آپ کو، بی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. با کا لفظ یہاں پہ بی جو ہے بدلے اور عوض کے معنی میں آیا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور صرف مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم ملاؤ غلط ملت کرو حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ تم چھپاؤ حق بات کو، سچ بات کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے حق بات کو نہ چھپاؤ اور نہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی علامات سے جو ان کی کتاب میں موجود تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق بات کو لوگوں پہ ظاہر کر دو، اس کو چھپاؤ نہ جانتے بوجھتے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، یعنی نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی با جماعت نماز پڑھو. آپ کو پتہ ہے با جماعت نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. کیا تأمرون الناس بالبر تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. وتنسون انفسکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، خود تو عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کا کام کریں. وانتم اور تم تتلون الکتاب تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی ان پڑھ نہیں ہو، تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، تو اپنے آپ کو تو چھوڑ دیتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو کہ تم نیکی کا عمل کرو، حالانکہ پہلے خود عمل کرنا چاہیے پھر کسی کو کہنا چاہیے. افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل کرتے، کہ تمہیں عقل نہیں ہے، خود تو تم عمل نہیں کر رہے. ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خود عمل کرتا ہے نا اس کی بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے. وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا سین تا جہاں بھی آئے اس کا معنی طلب کرنا، چاہنا آتا ہے. یہ باب استفعال سے ہے. زیادہ آپ کو سمجھنے کی نہیں ضرورت کیونکہ 6 کلاس کا سلیبس ہے. تو ان کے علاوہ جو دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ،
تو وہ ذرا دھیان کریں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ سین تا جہاں بھی آتا ہے نا اس کا مطلب چاہنا اور طلب کرنا ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا اور طلب اور مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ ساتھ صبر کے، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَکَبِیرَۃٌ البتہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ سوائے خشوع کرنے والوں کے، یعنی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو آنے والی مشکلات اور پریشانیوں پر۔ صبر جو ہوتا ہے پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے واویلا مچا لیا، رو دھو لیا تو اس کے بعد پھر کہیں کہ بس ہم نے صبر کیا، یہ صبر نہیں ہوتا۔ اور نماز سے یعنی نماز کی طرف رجوع کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ہمارا بھی رد عمل وہی ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وَإِنَّهَا اور بے شک لَکَبِیرَۃٌ البتہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِینَ خشوع کرنے والوں پر، عاجزی اختیار کرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب خشوع اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی اس کا بتا دیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یظنون وہ یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ خاشعین کی صفات بتائی ہیں کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے ہیں۔ زن کا لفظ جیسے میں نے اشترا کا بتایا نا، خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے اشترا کا لفظ، اسی طرح زن کا لفظ ہے، یقین اور گمان دونوں کے لیے آتا ہے۔ گمان کا مطلب خیال، جس کا پختہ یقین نہ ہو، تو یہ بھی حروف ازداد میں سے ہے، یعنی یہ یقین اور گمان دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہ خاشعین کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ان کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اپنے اعمال کا جواب دہی کریں گے، تو ان کا پختہ یقین اس بات پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا، نماز کی طرف رجوع کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ نے 5واں رکوع پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ تو اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔